बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। नाज़रीन, घर बैठ जाएं या फिर मदरसे चले जाएं, 70 साल जितने भी बाबे सियासतदान हैं उन्होंने इस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़े संगीन किस्म का सियासी हमला दोबारा से किया है, मगर इस पे नून लीग मशवरा उन्हें दे रही है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि अगर आपको लंबी सियासत करनी है तो आपको अपने लहजे को बेहतर करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ नून लीग के अंदर पार्टी टिकट के हवाले से इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि जो मरी है, क्या नवाज शरीफ साहब मरीज से अपना इलेक्शन लड़ेंगे? इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या स्टोरी है, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। और सियासत से हट के पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान का PSL मुल्क से बाहर करवाने पर इसरार है। ऐसा क्यों है? हमने तो सुना था कि पाकिस्तान के अंदर PSL होने जा रहा है, अगर मुल्क से बाहर लेकर जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये आप लोगों के सामने हम रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक तरफ तो हमारे मुल्क में रोजगार ना होने के बराबर है, मौके बहुत कम है, सेहत हमारे यहाँ जो है मसाइल बहुत ज़्यादा है, रिहाइश के मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इतने गंभीर मसाइल के अंदर हमारे लिए जो ख़तरे की घंटियाँ बजी हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इसका क्या, कैसे और कौन और किस तरह से सद्देबाप करेगा, क्या लोगों के अंदर शऊर की कमी है, क्या बताने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, 8 फरवरी का इलेक्शन, उम्मीद है खुदा करे हो, सबकी दुआएं भी हैं, बज़ाहिर माहौल बन गया है, वो नून लीग भी एक्टिव हो गई है, पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और PTI है वो भी एक्टिव हो गई है, माहौल नज़र आने लग गया है। नहीं, PTI एक्टिव आप जो कह रही हैं वो मुझे उस तरह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अभी फैशनेबल बड़ा हो गया है, वो नहीं मिल रहा, मगर ये है कि उनको एक बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बाकी तमाम पार्टीज़ के जलसे भी हो रहे हैं और उन्हीं इलाके में जब वो PTI करती है तो उनको इजाज़त नहीं मिलती है। तो ये पता नहीं इसका क्या नतीजा निकालना चाहते हैं कि ये जो तासुर है कि एक पार्टी को आप बिल्कुल ही इजाज़त ना दें, पहले ही उनकी जो है लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं और वो कोई जेल में है, कोई भागा हुआ है, कोई एग्जाइल में है, और उसके बाद फिर उनके जो रह सह गए हैं उनको भी बुनियादी जलसा, कॉर्नर मीटिंग, वर्कर्स कन्वेंशन भी ना करने दें। हाँ। और कभी 144 में उठा लिए जाएं, डराए धमकाया जाए, और बाकी पार्टियों कर रहे हैं, तो ये कोई इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा, और मैं नहीं समझता कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर इकनॉमिक इक़्तिसादी इस्तेहकाम आ सकता है। तो ये नहीं है, पर थोड़ी सी मज़गा खेज़ भी है कि ऑफ कोर्स इलेक्शन के मौके पे सियासत के अंदर जो है नारेबाजी की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतनी सीटें ले लेंगे, फलानी तस्कीर कर लेंगे, मगर कुछ थोड़े से आजकल एक मज़गा खेज़ लेवल तक चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल निहाला हाशमी साहब ने जो है उन्होंने कहा जी हमने ना नून लीग ने जो है वो चीफ मिनिस्टर अपना सिंध से बनाना है। अब वो कहाँ ये कि उनकी एक भी याद रहे कि सीट नहीं है नून लीग की, ना MNA की, ना MPA की, एक भी कहीं सूबे में नजर ही नहीं आते। तो वो पीपल्स पार्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के बयानात आ रहे हैं बिलावल के, मेरे उसके रिएक्शन के अंदर उन्होंने क्या अपोजिशन तो बिलावल ने आज फिर उसके जवाब में कहा जी हमने इस्लामाबाद में तो गवर्नमेंट बनानी है, हमने KP के अंदर जो है ना वो गवर्नमेंट बनानी है। तो अब KP की भी बन गया चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का बन गया सिंध के अंदर। तो मुझे मुन्नू भाई की नज़र में कि हजे की आमद नहीं आई। रह गई बात पंजाब की, जहाँ पे मैटर करता है कि वहाँ कौन होगा, क्योंकि वहाँ पे ये बड़ा अभी तक कोई नाम नहीं अनाउंस किया गया था अभी तक। और ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर सूबे में कौन होगा। हमजा साहब टोटली आउट है, नजर आ रहा है कि उनको तो नहीं बनाया जाएगा। मरियम बीबी का अगर वहाँ बना देते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जाएंगे। और जरा छोड़े, मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, प्रोड्यूसर जरा विंडो में चलाएं वो वीडियो, जरा आमिर साहब को दिखाते हैं। आमिर साहब पिछला भी मैं इस पर भी आता हूँ, मैं एक सिर्फ ऐड कर दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने परसों कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी ख्वाहिश होगी कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने,
کیونکہ وہ حمزہ کا تو چانس نہیں ہے, مریم بی بی کو وہاں بنا دیتے ہیں, تو شہباز شریف کی بیچارے کا خاندان کدھر جائے گا. ایک لالی پاپ دیا ہے. اب پرائم منسٹر سے تنزلی کر کے کیا ان کے لیے قبول ہوگا کہ چیف منسٹر بننا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ بڑے آرام سے وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں. وہ ویسے ہی بلاول نے کہہ دیا ہے, اب آپ وہ دکھا دیں جو. ویسے اگر میں چلیے اس طرف بھی آؤں گی, چلے ذرا پروڈیوسر دوبارہ چلائے, یہ ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں, 4 بندے کھڑے نے, انہوں نے ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں عامر صاحب. اینی ہاؤ مجھے یہ بتائیں, میرا انٹرسٹ اس میں ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے نواز شریف صاحب, اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا سیاسی مطلب تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے اچھا یہ بتا دیں گاڑی کون سی, مجھے گاڑی میں انٹرسٹ ہے سب سے زیادہ. میں اتنا گاڑیوں کا ایکسپرٹ نہیں, مگر مجھے اس پہ 2 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا چلان ہو جانا چاہیے کہ یہ ڈرائیونگ کرتے وقت جس طریقے سے فلم بنا کے ان کی طرف دھیان ہے, فلم کی طرف, اور یہ ہاتھ ہلا کے اسٹیئرنگ چھوڑ کے جو لوگوں کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو یہ بہرحال 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو ماڈل ہیں, ان کو ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے, ان کو گھر پہ ٹکٹ بھیج دینی چاہیے. میں درخواست کروں گا کہ پنجاب کے آئی جی صاحب سے کہ بہت زیادہ ان کو شوق ہے ایکٹیویزم کا, ایک ٹکٹ ٹریفک ان کو بھیج دیں. دوسرا میاں صاحب کا یہ جو ماسک کا سٹائل ہے, یا تو نہ پہنے یا پہنے تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب ماسک سے پہنا جاتا ہے تو وہ پھر ناک کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی سانس نہ ہو جائے. یہ چن تک رہتا ہے ان کے, یہ ذرا سا تھوڑی بھی ہوتا ہے, چہرے سے بھی بالکل نیچے چلا جاتا ہے. اور وہ پریس کانفرنس میں بھی اور ادھر ادھر بھی اس طرح نظر آتے ہیں. تو یہ عدالت کے اندر بھی یا تو ماسک پہننا, تو پھر جس طرح ماسک پہننا چاہیے, کسی نے ان کو یہ طریقہ نہیں بتایا. یہ پتہ نہیں کیا فیشن کا حصہ ہے میاں صاحب کے. فیشن جو ہے نا, وہ جو کلرز ہیں, وہ میں نے تو نا پرویز بٹ صاحبہ سے گزارش کی تھی جو ہے سوشل میڈیا پہ, کہ وہ جس طرح مریم بی بی کی جو ہے ڈریسنگ کا بڑا خیال ڈیزائننگ کرتی ہیں, تو میاں صاحب پہ بھی تھوڑی سی توجہ دیں. وہ جو لال رنگ کے, جو نیلے رنگ کے کپڑے میاں صاحب پہنتے ہیں, وہ کوئی ان کا جو ایک سٹائل ہے. میاں صاحب اپنے زمانے میں پرنس کہلاتے تھے, اور ان کی جو جوانی کی تصویریں دیکھیں تو بڑا اچھی گاڑی, اچھا کپڑے اچھے کر کے. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو جس طریقے سے یہ مفلر ہے, یہ کوٹ کے اندر کی ہے, یہ وہ والا, تو یہ ان کا مفلر کا مقابلہ ان کا چودھری غلام حسین صاحب سے ہے. وہ جو ہے ابھی لیٹلی چودھری صاحب نے بھی ویسے چھوڑ دیا ہے. میاں صاحب کا شیخ صاحب بھی لال رنگ کا مفلر پہنتے ہیں. شیخ صاحب تو وہ تو پھر وہ آپ کو شگار ان کا تو اسٹائل ڈیفرنٹ ہے, وہ پنڈی بوائے اسٹائل ہے جو ہے نا, یہ لاہوری بوائے ہے. مگر سنجیدہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شام سے سارا دن یہ چلتی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا گیمک ہے, اچھی پبلک ریلیشننگ اسٹریٹجی ہے کہ میاں صاحب ٹی وی پہ نظر آنا بڑا ان کا ضروری ہے. کیونکہ وہ منار پاکستان میں جلسہ کیا تھا, بڑی مشکل سے کیا تھا, پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے کیے. اس کے بعد کوئی ابھی تک انہوں نے جلسہ نہیں کیا, کیونکہ جو 1-2 چھوٹے موٹے کرنے کی ان سے پہلے کوشش کی تھی, وہ شادرے کے جلسہ, اور وہ اتنے زیادہ بیٹھ گئے تھے کہ 200-300 تو وہ چانس نہیں لے سکتے. کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا سینڈنس کا, کہ میاں صاحب آ گئے, میاں صاحب چھا گئے, تو اگر وہاں بندے کم ہو گئے تو وہ سارا یوں کر کے وہ تاثر بیٹھ جائے گا, جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھس کر کے بیٹھ جائے گا. تو وہ ٹھس ہونے سے بہتر ہے یہ. اور میاں صاحب کیونکہ پریس کانفرنس انہوں نے پچھلے 30 سال میں اوپن پریس کانفرنس نہیں کی ہے, 30 مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ کب کی ہو جس کے اندر کے فری فار آل ہو, ہر قسم کے صحافی جو ہیں, تمام اخبارات کے تمام لوگ خود ہی ٹیلی ویژن کے جائیں, ہمارے جیسے بھی لوگ جائیں اور بات چیت کریں. ایک ہوگی تو سلیکٹڈ, کنٹرولڈ, کہ اپنی مرضی کے بندے بلائے جائیں گے, اور اس کے اندر بھی چانس نہیں لیا جاتا. سوال پہلے اکثر ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ سوال بھی کیا ہیں, تو وہ مریم اورنگزیب بی بی وہ کنڈکٹ کرتی ہیں. نواز شریف صاحب کی تو وہ بھی نہیں ہوئی, ابھی تک نہیں ہوئی جب سے آئے ہیں. انہوں نے جو ہے کوئی پریس ٹاک بھی نہیں کی, سلیکٹڈ انوائرمنٹ نہیں کی. تو پھر ٹھیک ہے, جب آپ نے پریس سے بھی بات نہیں کرنی ہے, کنٹرولڈ پریس سے بھی نہیں کرنی ہے, تو پھر آپ کا یہ تو نظر آنا چاہیے کہ آپ کا چہرہ شام کے وقت جس طرح آپ پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ پھر ٹھیک ہے, سڑک کے اوپر بائے بائے ٹاٹا جو ہے, آئی تھنک اٹس مری کی سڑکوں کے اوپر بائے بائے ٹاٹا کیوں ہے, پنجاب کی سڑک پر میاں صاحب کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہ 1-2 ہمارے صحافی بھائیوں کی ایک خبر چل رہی تھی کہ یہ کچھ لوگ یہ تاثر ہے کہ کیونکہ مری کی سیٹ جو ہے
وہ شاہد خاقان عباسی نہیں لڑ رہے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے اس دفعہ الیکشن ہی نہیں لڑنا. تو ایک تو یہ خالی ہے. پھر مریض کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے ایک بڑا رومانٹک لگاؤ بھی میاں صاحب کا رہا ہے. زیادہ تر ٹائم لاہور سے, اور اسلام آباد میں جو پرائم منسٹر بھی تھے آپ کو پتا ہے, وہ شام کو مری جانا پسند کرتے ہیں, اور یہ ان کا بچپن سے شوق ہے, مری کی سے ان کی اٹیچمنٹ ہے. تو یہ ایک تاثر ہے. کہ دوسرا, لاہور بڑا ہی مشکل اور ڈینجرس ہو گیا ہے نون لیگ کے لیے. کیوں؟ کہ یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں جس قسم کی وہاں پھینٹی پڑی, اور پھر جو لاہور کے مینار پاکستان کے حلقے میں لاہور کے لوگ نہیں گئے, اور یہ بالکل کلیئر ہے, اس پہ کوئی بہام نہیں رہ گیا کہ لاہور کے لوگوں کی. تو یہ شہروں میں ویسے بھی مینیپولیٹ کرنا الیکٹیبلز کا گاؤں کی سیاست کے اندر آسان ہوتا ہے, ان کو ہانکنا. شہروں, بڑے شہروں کے اندر جو ہے نا ہانکنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور لاہور کی جو وائبز آ رہی ہیں نا وہ ان کو فیوریبل نہیں آ رہی ہیں. تو اس لیے چانس نہیں لیا جا سکتا کہ میاں صاحب اگر بہت بڑا اپسیٹ ہوگا کہ لاہور سے الیکشن ہار جاتے ہیں, اپنے آبائی حلقے سے ہار جاتے ہیں, تو بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. اور ویسے بھی جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں, جو میاں صاحب کے قد کاٹ ہے, یہ 2-3 جگہ سے الیکشن لڑیں گے. سو اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ وہ پنجاب سے, مری سے لڑیں الیکشن. تو یہ ایک آپ ان کی کیمپین بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مریم بی بی کے لیے بھی تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر سے سیٹ نکالیں گے, وہاں الیکشن لڑیں گے. اگر ان کے لیے فیوریبل ہے تو مریم بی بی کس طرح سے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے؟ لاہور اس لیے اس دفعہ جو موڈ ہے نا لاہور کا, وہ جو فار گرانٹیڈ ہمیشہ سے لیا تھا. آپ دیکھیں یہ 90s میں لاہور کے اندر پیپلز پارٹی نے 3-4 سیٹیں نکالی تھیں. اس کے بعد سے 100% منوپلیز جو بعد میں آتی رہی ہیں لاہور کے اندر, کوئی اور پارٹی نکالتی نہیں تھی. پھر جو ہے 2008 میں شفقت محمود صاحب 1-2 سیٹیں مشکل سے نکلی تھیں. پھر جو ہے پچھلی دفعہ اب انہوں نے پی ٹی آئی نے آلموسٹ آدھی کے قریب سیٹیں جو اگر لارجر لاہور لے لیں تو وہ اس میں جیت لی تھی. اس دفعہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ کے اندر, لاہور اور لاہور کے اندر جس طرح کی وائبز آ رہی ہیں, سو بہت ہی ٹف کانٹیسٹ ہوگا. تمام جو بیکنگ ہوتی ہے نا, جب خاص طور پہ آپ کے نظر بھی آئے کہ آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ لاڈلے بھی ہیں, لاہور اور بڑے شہروں میں وہ بیک فائر کر سکتا ہے, بیک فائر کر رہا ہے, اس کا ایک اچھا تاثر نہیں مل رہا. اور خاص طور پہ یہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ کے اندر جو ان کی پرفارمنس رہی ہے, اور جو مہنگائی کے صورتحال ہے, تو اوپنلی یہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے ٹاٹا کیا جا سکتا ہے. گاڑی سے باہر نکل کے کسی لیڈر کے لیے بھی پی ڈی ایم کے جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. پبلک موڈ جو ہے نا وہ چانس نہیں لیا جا سکتا کہ 4 لوگ کھڑے ہو کے اگر آواز لگانی شروع کر دیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے. بالکل آپ نے موڈ کی بات کی ہے تو مجھے ایک جملہ ڈالوں گی, اس کے بعد آگے بڑھوں گی. مجھے شیخ رشید صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اس ملک میں 2 بندے خاموش ہیں, ایک شیخ رشید, دوسرا نواز شریف. لاہور کا موڈ ایک جارحانہ اور ایک بلاول بھٹو زرداری کا موڈ جارحانہ ہے. میں ذرا آگے بڑھتی ہوں, پروڈیوسر صاحب سے درخواست کرتی ہوں ذرا وہ کلپ نکالیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بزرگ سیاستدان ہیں گھر بیٹھے یا مدرسے بیٹھے, وہ کلپ دکھاتے واپس آ کے عامر صاحب کو تعزیہ لیتے ہیں. ہی پرانا سیاست پہ اتر آئے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے, ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں, سیاست ہی چھوڑ دیں, یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے, جوانوں کے لیے دعا کرے, مستقبل کے لیے دعا کرے. اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے. ویسے مستقبل کی قیادت نوجوانوں کو ملی چاہیے. آپ کا تجزیہ لوں گی, آپ کی اجازت سے میں ذرا ویلکم کر دوں. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا. مظہر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میں بالکل چاہوں گا کہ مظہر سے ویو لیں, بس میں 2-3 جملے ضرور بولنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ بلاول کی یہ پچ بڑی ہی سٹرونگ ہے اور بڑی اچھی ایک پبلک ریلیشننگ بھی ہے, اور چونکہ وہ ینگ ہیں ان کو باقیوں پہ یہ فوقیت ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ واقعی سارے لوگ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں. باقی کینڈیڈیٹ جو ہیں 70 سال سے زیادہ کے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان اپنی تمام 70+ ہونے کے باوجود بھی یوتھ کو انسپائر کر لیتے ہیں. تو بلاول کی یہ پچ بڑی اچھی ہے, اور بلاول میں سمجھاؤں کہ میرا خیال ہے کہ عوامی جو ہے نا ابھی تقریر بڑی اچھی کرنے لگ پڑے ہیں, اور اس کے اندر ایک مزاح کا پہلو بھی ہے, اور ایک اس کے اندر جو ہے نا بورنگ تقریر نہیں ہے, اچھی ہوتی ہے. کہ ہلکی سی میاں صاحب کو انہوں نے وہ جو کہتے ہیں ٹچ کر لگانا, تو ٹچ کر لگائی ہے مولانا کو, خاص طور پہ کہ گھروں میں ریٹائرڈ ہو جائیں اور مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں. تو ظاہر ہے مولانا کو آج کل اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ بزرگوں کا احترام نہیں کیا جا رہا. مگر میرا جو اس پہ ہے, میں چاہوں گا کہ مظہر سے اس پہ لیا جائے
کہ نواز شریف صاحب بھی وہ ہر کوئی دعوے کیے جا رہا ہے کہ جی ہمیں موقع دیا جائے، بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دو ون ٹائمر، 2 ٹائمر، 3 ٹائمر کو نکال کے میں فرسٹ ٹائمر ہوں، مجھے موقع دیا جائے. مگر یہاں پہ 2 چیزیں آڑے پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو سندھ حکومت کی جو 15 سال کی کارکردگی ہے وہ کوئی اتنی شاندار نہیں رہی ہوئی ہے کہ آپ بیچنے کے لیے آپ کو، اور 16 مہینے کی یہاں کی گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی یہ بالکل بری زبانی ہو سکتے کہ جناب ہم اس کا حصہ نہیں تھے. اور سندھ کی حکومت، دوسرا منشور پہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ہم جو ڈلیور کریں گے اس کی فائن ڈیٹیل نہیں آ رہی کہ اس طریقے سے کریں گے، اس طرح ہم نوکریاں بڑھائیں گے، اس طرح ہم بجٹ ٹھیک کریں گے، اس طرح قرضہ اتاریں گے، اس طرح مہنگائی کنٹرول کریں گے. وہ فائن پرنٹ نہیں آ رہا. مظہر، یور ٹیک آن دس. شکریہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بلاول یہ جو آرگومنٹ کر رہے ہیں، یہ آرگومنٹ میں کوئی وزن، بہت زیادہ مجھے وزن لگ نہیں رہا کہ بزرگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں اور دعا کریں، اللہ اللہ کریں. یہ کوئی سیاسی آرگومنٹ نہیں ہے. سیاسی آرگومنٹ تو اور سیاسی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ناکام ہو گئی ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کے والد کی سیاست ناکام ہو گئی ہے، آپ کہیں کہ عمران خان کی سیاست ناکام ہو گئی ہے. اور میں آپ کو اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کرتا ہوں، میرا یہ پروگرام ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو اپنے کسی کو سیاسی میدان میں ہرانا ہے، وہ 70 سال کا ہو یا 17 سال کا ہو، آپ اس کو سیاسی میدان میں ہرائیں. اور بجائے اس کے کہ آپ اس سے اپیل کر رہے ہیں، آپ الیکشنز میں ہرائیں اس کو. الیکشن میں ہرا کے آپ جب اپنا پروگرام امپلیمنٹ کریں گے تو لوگ خود بخود آپ کے ساتھ آ جائیں گے. دیکھیے بلاول بھٹو جب سے لانچ ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو کی مجھے یاد ہے، وہ تقریر بھی یاد ہے جو ان کی پہلی لانچنگ ہوئی تھی. وہ پہلی لانچنگ 2015 غالباً 2015 یا 16 میں ہوئی تھی. اس وقت یہ مزار قائد کے سامنے جو ہے جلسہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے پہلی بڑی جوشیلی تقریر کی تھی. اور اس جوشیلی تقریر میں انہوں نے نواز شریف اور الطاف حسین دونوں کو بڑا للکارا تھا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے، کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر محکمے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے چند مہینے بعد جب لاہور میں ایک پیپلز پارٹی ورکرز کنونشن ہوا، تو آصف زرداری معاف کیجیے گا، آصف زرداری ان کو لے کر ہی نہیں گئے. اور وہاں جب کھڑے ہو کے پیپلز پارٹی کے ورکر نے یہ سوال کیا کہ بلاول کی کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی میچورڈ نہیں ہوا ہے، اور جو ہے جب میچورڈ ہوگا تو پھر وہ اپنی پالیٹکس وہ کرے گا اور وہ یہ کرے گا. تو یہ جو اس طریقے کے آرگومنٹس ہیں، جب بھی بلاول کبھی اگریسو ہوتا ہے، زرداری صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں. یا تو پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے، یعنی ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. ہی لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی فیصلہ کرے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا بھی چیئرمین کسی نوجوان کو لے کر آ جائیں. اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو خود چیئرمین ہیں، وہاں سے شروع کریں نا، تب تو آپ کا آرگومنٹ بنے گا. تو پہلے اسٹارٹ فرام یور ہوم. آپ یہ کیا آپ کو یہ نظر، آپ پیپلز پارٹی کو بہت پرانا جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کا کوئی ذرا سا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری صاحب اپنی زندگی میں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں؟ نہ صرف اعلان کر دیں، نظر آئے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے پیپلز پارٹی کی وہ بلاول کے پاس آ گئی ہے. عامر 2015 میں یہ بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی تھی 3 روز کی دبئی میں پیپلز پارٹی کے، کہ وائی وی ہیو لاسٹ ان 2013. اس میں پورے پاکستان سے جو ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرز تھے وہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس 3 روزہ میٹنگ میں. اس میں چودھری اعتزاز احسن نے یہ کہا تھا زرداری صاحب سے، انہوں نے پوچھا کہ ہم 2013 کا الیکشن کیوں ہارے، تو انہوں نے کہا کہ بیکاز آف یو. اور انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اور اعتزاز نے اور پھر اس کو چند صاحب نے بھی اور قاہرہ صاحب نے بھی اس پہ وہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم 2013 کے الیکشن میں کینڈیڈیٹس جو تھے وہ آپ کی تصویر لگانے کو تیار نہیں تھے.
اور ہمیں کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے تھے. وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑنا چاہتے تھے. تو اعتزاز صاحب کی تجویز تھی اور انہوں نے کہا مجھ سمیت اور ہماری ایج کے جتنے لوگ ہیں ان کو بیک سیٹ لے لینی چاہیے. لیٹ بلاول رن دا پارٹی. پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کا چیئرمین آپ کسی اور سینئر پارٹی لیڈر کو بنا دیں, اور آپ یا تو دبئی میں بیٹھ کے آپ بھلے پیٹرن بن جائیں, آپ دبئی میں بیٹھیں, آپ سے کوئی گائیڈ لائن لینی ہوگی, بلاول آ جائے گا, بلاول غلطیاں کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے, انڈر دا شیڈو آف ایلڈرز نہ رکھا جائے اسے. یہ آرگومنٹس ہوئے تھے دبئی میں. اور بلاول نے اس کے بعد جب بھی انیشیٹو لیا, بہت سے انیشیٹو لیے, وہ کہیں نہ کہیں زرداری صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں. اب یا تو پیپلز پارٹی خود پہلے فیصلہ کرے کہ پیپلز پارٹی نے کون سی پالیٹکس آگے بڑھانی ہے. اگر آپ نے 70s کی پالیٹکس کو آگے نہیں بڑھانا, آپ نے 60s کی پالیٹکس کو آگے نہیں بڑھانا, تو پھر آپ کو روٹی کپڑا مکان کا سلوگن بھی چینج کریں. پھر آپ نے آج کی پالیٹکس کرنی ہے تو اس کا کوئی پروگرام تو دیں. آپ آج کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیمکس کے ساتھ جو ہے نا, یہ کے پی کا جس طرح انہوں نے کہا جی چیف منسٹر ہم کے پی میں بھی بنانا چاہتے ہیں, یہ پنجاب اور کے پی کی تذکیر خاص طور پہ اور اسلام آباد کی بھی, یہ گیمکس سے نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی نے ڈسکس کر لی. ذرا نون لیگ پہ آ جائیں کہ آج مری میں ان کی بھی سارا دن چلتی رہی کہ وہ گاڑی میں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں ہاتھ لاتے, تو ان کے بھی یہ گیمکس سے کام چل جائے گا کہ بغیر منشور دیے کہ کس طرح وہ سواریں گے 2017 کا, وہ جو کہتے ہیں پاکستان لائیں گے. پہلے تو وہ کوشچن ہے کہ 2017 کا پاکستان تھا کیا اور کیا وہ لائیں گے, اس سے کام چل جائے گا. دیکھیے نون لیگ کو تو سب سے بڑی, اور میں پھر یہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو ٹچ کرتے ہوئے ہی, دیکھیے ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بلاول بھٹو لیاری سے الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, کیونکہ 2018 میں لیاری سے بلاول بھٹو تیسرے نمبر پر آئے تھے, جو پیپلز پارٹی کا اسٹرانگسٹ ہولڈ جہاں تھا. لاڑکانہ میں بھی جو راشد سمرو صاحب JUI کے تھے بلاول کے مقابلے میں, وہ بھی چند ہزار ووٹ کی لیڈ کے فرق سے ہارے تھے, اور اس مرتبہ ان کو دوسری جماعتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ بلاول بھٹو خود کون سی کانسٹیٹنسی سے لڑیں گے. ایٹ لیسٹ 2 کانسٹیٹنسی تو ضرور لڑیں گے. آصفہ بھٹو جس طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے, ممکن ہے کہ چترال سے, کیونکہ چترال میں گلگت میں پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ہولڈ ہے, اور عین ممکن ہے کہ آصفہ بھٹو اگر لڑتی ہیں تو چترال سے لڑیں. اس میں چیز یہ کہ نون لیگ کا پرابلم کیا ہے. نون لیگ کا پرابلم یہ کہ نون لیگ کی لاہور جو اس کی ہوم کانسٹیٹنسی, یعنی اتنی ایسی کانسٹیٹنسی رہی ہے کہ جہاں سے بے نظیر بھٹو بھی نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف نہیں لڑ سکی. انہوں نے 86 میں جب پیپلز پارٹی کا بہت عروج تھا, اس وقت بھی 88 کے الیکشن میں ایون جہانگیر بدر جن کی کانسٹیٹنسی تھی وہ ادھر سے نہیں لڑے ان کے خلاف. بے نظیر بھٹو ان کے خلاف نہیں لڑی اتنی اسٹرانگ لیڈر ہونے کے باوجود. ظاہر ہے اس کی گیمکس اور ہوں گی, لیکن آج مسلم لیگ نون یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ نواز شریف کہاں سے الیکشن لڑیں گے. مسلم لیگ نون اور یہ اناؤنس نہیں کر پا رہی کہ نواز شریف اور شہباز شریف لاہور سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. یہ مسلم لیگ نون کا پرابلم ہے. یہ لڑیں گے تو ہر صورت میں وہ کانسٹیٹوئنسیز اپنی آبائی نہیں چھوڑ سکتے. لڑیں گے تو اصل سوال ہے کہ لاہور کے علاوہ جو ہے اور کہاں سے لڑیں گے. تو یہ آج ایک خبر چل رہی تھی کہ کیونکہ مری وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے کہ شاید مری سے بھی لڑیں. اب مری تو دیکھیں نا, مری میں تو شاید خاقان عباسی بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا مری سے شاید اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں. ابھی تک تو ان کا یہی فیصلہ ہے کہ میں نے الیکشن اس دفعہ لڑنا ہی نہیں ہے. درمیان میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ ان کے ساتھ زیادہ شاید لڑیں گے, تو ابھی کلیئر نہیں ہے. مگر ابھی ایسے ہی کیونکہ وہ آج بہت زیادہ وہ سڑکوں پہ مری پہ اور وہ ذرا ایکٹیو نظر آئے, تو اس سے ایک تاثر سا بن گیا کہ شاید وہ انٹرسٹڈ ہوں میاں صاحب. مگر یہ کوشچن بالکل آپ کا ویلڈ ہے کہ اوپن ہے. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اوور آل بھی 2 پارٹیوں کی ہم نے بات کر لی, پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی. اگر آپ اور کچھ بتانا چاہیں پھر میں چاہ رہا ہوں گا کہ ذرا PTI کی طرف بھی چلے جایا جائے. کچھ اور کہنا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں شاید آپ؟ دیکھیں عامر, ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن آسان ہوگا, اور آسان ووٹنگ پرسپیکٹو سے نہیں, آسان ظاہر ہے ان کو نئی اسپیس مل رہی.
اسپیس مل رہی ہے تو بہت کم اسپیس مل رہی ہے. ابھی تک جب ہم بات کریں, آج تک پی ٹی آئی کو کسی کارنر میٹنگ, کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے. الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مائنس پی ٹی آئی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اس کے اپنے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, پی ٹی آئی خود کیا فیصلہ کرے گی. اگر پی ٹی آئی کیا فرض کریں بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے پی ٹی آئی کا, تو پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرے گی. جو کراچی میں مجھے لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو جائے, اور پی ٹی آئی جو ہے جماعت اسلامی کے امیدواروں کی بھی سپورٹ کر سکتی ہے اگر ان کے لیے بالکل بھی کوئی اسپیس نہیں رہا. اب پی ٹی آئی کا ووٹر دونوں طرح کا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر رائٹ ونگ ووٹر بھی ہے, لبرل بھی ہے. عین ممکن ہے کہ جو ان کے لبرل ووٹر ہوں وہ شاید نہ نکل کر آئیں اتنی تعداد میں, اگر یہ سینیریو بنتا ہے. اگر پی ٹی آئی کو اسپیس ملتی ہے اور پی ٹی آئی کے بلے کا نشان رہتا ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں اور کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہوگی. یہ کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اگر پی ٹی آئی میدان میں رہتی ہے, اور پنجاب میں نون لیگ کے لیے الیکشن پھر آسان نہیں ہوگا کتنی ہی ڈیفیکلٹی ہو. لیکن اگر بلے کا نشان رہتا ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کا نشان کے حوالے سے کل ایک بڑی اہم پیش رفت ہونی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو الیکشن کی جو پارٹی کے الیکشنز تھے اس کے اوپر وہ فیصلہ ہے. تو اگر ان کو کل دیکھنا ہے کہ بتانا ہے, یہ کل خبر آ جائے گی شاید کہ نشان ملے گا یا نہیں ملے گا, یا کم از کم کوئی انڈیکیشن شاید آ جائے کہ آگے کس طرح جائیں گے. مگر پی ٹی آئی کا یہاں پہ کلیئرلی ایک تو نظر آ رہا ہے کہ دو پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں, ان کی کیمپین بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, پر ان کو کارنر میٹنگز کی, چھوٹے چھوٹے کنونشن کی بھی نہیں, اور مار دھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. جو ذرا سا بھی ایکٹیو ہوتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے یا دھمکا دیا جاتا ہے. تو کلیئرلی وہ ان کو وہ فیلڈ ابھی تک آج تک تو نہیں ملتی نظر آ رہی. دیکھیں نا, یہی سب سے بڑا سوال ہوگا نا. ابھی شیڈیول آئے گا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا, لیکن بظاہر مجھے نہیں لگ رہا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی گفتگو ہوتی ہے, مجھے نہیں لگ رہا پی ٹی آئی کے لیے ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں ایک بالکل نارمل اس میں جا پائے گی. عمران خان صاحب کو تو رہنے ہی دیں, ان کو وہ اگر نہیں بھی ہوتے اور ان کے بغیر ہی پی ٹی آئی بھی ہوتی تب بھی پی ٹی آئی جو ہے ان کے ریزلٹس جو ہے وہ اتنے برے نہیں ہوتے. ظاہر ہے اتنے آسان بھی نہیں ہوتے کیونکہ آرگنائزیشنلی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس کو بہت سارے پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں, بہت سارا پوری آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. اس ماحول میں ووٹر کو آ کے چمتکار, مجھے یاد ہے کہ جس طرح اس مرتبہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے لائرز کو آگے کر رہی ہے, خواتین کو آگے کر رہی ہے, بالکل مور اور لیس یہی سینیریو تھا جب ایم کیو ایم کے اوپر بہت برا وقت تھا اور 93 میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. 92 کا آپریشن کے بعد جو 9-0 تھا, 9-0 پہ ان کی خواتین اور بزرگ جا کے بیٹھا کرتے تھے کیونکہ باقی ایکٹیوسٹ ان کے انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, بہت سے پکڑے گئے تھے, تو ان کی خواتین اور بزرگوں نے جو ہے وہ موومنٹ کو چلایا تھا. 93 میں انہوں نے نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تو مشکل سے 5% ووٹ پڑا تھا. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی اس طرح ایک سٹیج کے بعد ایم کیو ایم کا یہ ابھی دیکھیں گے اس دفعہ کیا ہوتا ہے, مگر وہ باؤنس بیک پھر اس کے بعد نہیں کر سکے, عروج آیا تھا. جی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مطلب دو ہی امکان ہے نا. ایک یہ کہ اگینسٹ آل آڈز ابھی مشکل لگتا ہے, مگر تمام آڈز کے اگینسٹ جاتے ہوئے ان حالات کے اندر بھی پکڑ دکڑ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑا اپنا ورکر ان کا نکل آتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ جیت جاتے ہیں کسی طریقے سے. ایک یہ ہے کہ وہ ہار جائیں گے. مگر ہارنے کا بھی یہ ہے کہ جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے, اپوزیشن میں بھی اگر وہ بیٹھے ہوں تو بہرحال جب پارلیمنٹ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو اس وقت حالات ہیں ایسے برے حالات تو نہیں رہیں گے. نہیں, وہ ظاہر ہے الیکشن میں یہ چیز کیونکہ انٹرنیشنل آبزرورز بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو بالکل اتنا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بلینکٹ جو ہے وہ مائنس پی ٹی آئی ہوگا. وہ ان کو اسپیس دینی پڑے گی, انہیں جلسوں کی اجازت دینی پڑے گی, انہیں کارنر میٹنگز کی اجازت دینی پڑے گی. وہ اگر ماضی میں خیر ہم نے ضیاء پیریڈ میں دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا, تو انہوں نے تیر پر الیکشن لڑا تھا.
اور لوکل باڈیز میں انہوں نے عوام دوست کے طور پہ الیکشن لڑا تھا اور وہ جیتے بھی تھے. تو یہاں بھی یہی سینیریو بن سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل آپ کمپلیٹلی پی ٹی آئی کو بالکل ایک طریقے سے انڈکلیئرڈ بین ہوگا جس طرح ایم کیو ایم لندن پہ ہے. اگر اس طرح کا انڈکلیئرڈ بین ہوگا تو پھر تو انٹرنیشنلی ان الیکشن کی ریکگنیشن بڑا سوالیہ نشان بن جائے گی. مظہر مگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کلیئرلی کہ پچھلے 8-10 سال ہمارے جو ہیں یہ الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے ہی گزر گئے اور غیر استحکام پالیٹکس بھی رہی, اقتصادیات بھی اس کی وجہ سے رہی. مگر ابھی جو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے کچھ بہتر بھی حالات ہو جائیں گے تو جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس سے کوئی استحکام سیاسی آتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت مشکل ہے عامر. کیسے ہو سکتا ہے اگر ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے یعنی پیپلز پارٹی اتنا اگریسو ہو اگینسٹ نون لیگ, اور اگر نون لیگ ہی کی گورنمنٹ مرکز میں بنائی جاتی ہے جی ڈی اے آئی مین پی ڈی ایم کے ساتھ اور پیپلز پارٹی آؤٹ رہتی ہے اس میں, تو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہوں گی اور ایک سیاسی جماعت ایک طرف ہوگی ود اٹس الائز. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آ جائے گی؟ پارلیمنٹ جو بھی پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن ہوگی وہ تو بڑی اسٹرانگ اپوزیشن اگینسٹ دا نون لیگ ہوگی, ہمیں 90s کی یاد دلا دے گی وہ. پلس پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کسی سٹیج پر جو ہے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, چاہے پوسٹ الیکشن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کیونکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو زرداری صاحب کے لیے, اور زرداری صاحب کو بالکل اس طریقے سے وہ ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی گورنمنٹ نہیں بنانے دی جاتی, تو اس کے بعد تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مجھے پوسٹ الیکشن جو ہے جتنی مرضی سے مار دھاڑ کر رہی ہو, نعرہ بازی کی جا رہی ہو, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا پوسٹ الیکشن جو ہے دوبارہ پپیاں جپیاں کرنے کا امکان زیادہ لگتا ہے بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی. مگر میں ایک اور طرف آپ کا تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کا انالیسز آئے کہ ورسٹ کیس سیناریو پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے, اور یہاں پہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں مہنگائی کے اور اقتصادیات کے لیے کسی پارٹی کے لیے بھی ڈیلیور کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. سو ایسے حالات میں اگر کوئی گورنمنٹ میں ہو تو وہ بھی کوئی اتنی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے, مگر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ٹائم فریم کہ کتنا عرصہ وہ باہر بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک گیمبل ہوتا ہے کہ آیا آپ کی پارٹی کی کئی دفعہ ایک بیس اڑ جاتی ہے. یہ بھی دیکھیں جو ہے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کتنی دیر تک کا صبر ہو, یہ ٹائم فریم بھی میٹر کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر, سیدھی سی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ نے کہا پوسٹ ہو بھی سکتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا, لیکن جس نہج پہ چیزیں جا رہی ہیں وہ سب الائنس اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ بنائے. اگر پیپلز پارٹی کو سندھ میں گورنمنٹ نہیں بنایا جاتا تو یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اتحاد نہیں ہوگا, اور پی ٹی آئی چاہے جتنی بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہو, اگر پیپلز پارٹی سے آپ اس کا وہ چھین لیں گے اس طریقے سے مینوورٹ کر کے, تو کیسے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ جائے گی؟ پھر تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. مگر آپ کراچی اور سندھ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں, مگر آپ اس بات کا امکان دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اگر وہاں سے کارنر کرنا ہے, فارغ کرنا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کو سندھ سے آؤٹ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا, جتنا مرضی ہے باقی پارٹیوں کا اتحاد سب کا ہو جائے. نون لیگ کی اور جے یو آئی کی نامنل پریزنس ہے, ایم کیو ایم کی بھی وہ اختیاری رہا, ملا جلا کے بھی سارا پیپلز پارٹی کو سندھ میں آؤٹ کرنا جو اگر پی ٹی آئی کو بھی کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. بالکل نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرا بھی یہی وہ ہے کہ بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ پیپلز پارٹی رولر سندھ میں تو ہے ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں, اربن سندھ میں بھی اس وقت اس کی بری سچویشن نہیں ہے. سکھر میں ان کا میئر ہے, میرپور خاص میں ان کا میئر ہے, حیدرآباد میں ان کا میئر ہے, کراچی میں میئر کی صورتحال متنازع ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ویسے یہ آج کی خبر تھی مظہر, آج کی خبر ہی چل رہی تھی کہ دوبارہ میئر کی وہ کہ جی جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دوبارہ, تو وہ آگے بھی جو ہوا اس کے اندر رول جو ہے ہمارے انجینئرز کا, پولیٹیکل انجینئرز کا بہت زیادہ, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جیتی. تو اگر پیپلز پارٹی میں موڈ چینج ہو گیا ہے تو پھر یہ میئر کی تبدیلی کراچی کے بھی ہو سکتی ہے.
دیکھیے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو انڈیپینڈنٹ 30 کے قریب یو سی چیئرمین ہے جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق رہا ہے، انہوں نے کل عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. تو لیکن جو میئر ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی اسٹل جو میئر کے جو ہیں وہ مائنورٹی پہ ہیں، میجورٹی جو ہے وہ مجھے جو فگر یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور جماعت اسلامی کے ملا کے 193 کے قریب بنتے تھے اور ان باقی سب کے 175 تھے. سو وہ کیونکہ 30 لوگ پی ٹی آئی کے نہیں آ سکے یا نہیں آنے دیے گئے تو اس کی وجہ سے یہ کراچی میں میئرشپ بنی، تو وہ بڑی تھن میجورٹی پہ، تھن آئس پہ کھڑی بھی پیپلز پارٹی. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب سے میئر الیکٹ ہوئے ہیں، ایک کاؤنسل کا اجلاس ہوا، وہ بھی ایبرپٹلی ختم ہو گیا. اس کے بعد سے کاؤنسل کا اجلاس مسلسل ملتوی ہو رہا ہے، اور جو اس وقت اگر اجلاس اسی طرح نہیں ہو پایا تو جو معلوم ہوا ہے کہ میئر کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ کی کیا خرچ کرنے کے لیے ان کو کاؤنسل کی اپروول چاہیے. اس کے اگر یہ نہیں ہو پایا تو وہ اگر کاؤنسل کی اپروول نہیں ہوئی تو وہ بجٹ نہیں پاس ہوا تو وہ اسپینڈ کیسے کریں گے؟ اگر کریں گے تو انلیگل ہوگا. تو ایک انسرٹن، لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کے باوجود بھی کراچی میں پیپلز پارٹی نے اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. ٹریڈیشنلی ان کے پاس 3 رہی ہیں، اس وقت 5 ہیں. اور اگر پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہوتی اور ایم کیو ایم کی اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں، تو پیپلز پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے کم سے کم 8 سے 10 سیٹیں. پیپلز پارٹی میں بے شمار ایم کیو ایم کے جو فارمر ایم پی ایز وغیرہ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. تو ان کا ایم یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو شاید وہ الیکشن بھی لڑوائیں، بہت سے لوگوں کو سینٹ میں بھی لے جائیں گے اس میں. تو پیپلز پارٹی کراچی کو فوکس کر رہی ہے کہ کراچی سے اگر انہیں 8-10 قومی اسمبلی کی سیٹیں مل جائیں تو ان کی رولر سندھ کی سیٹیں ملا کے، حیدرآباد کی ان کی سیٹ ملا کے، میر وفاس کی اور سکھر کی سیٹیں ملا کے ان کا ٹارگٹ یہ کہ ان کے وہ اس وقت 2018 سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے، کم سے کم سندھ کی حد تک، جس کو وہ بارگیننگ چپ بنائیں گے مرکز میں، چاہے جس سے بھی پی ایم ایل این سے بارگین کرنی ہو، کسی سے کرنی ہو. تو اگر صدرن پنجاب میں 2-4 سیٹیں وہ اٹھا لیتے ہیں، بلوچستان میں جو مینوورٹ کر لیتے ہیں، جو اس وقت پی ایم ایل این جو ہے اس وقت زیادہ اس میں آگے نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تو پنجاب کے کلیمز ہی ہیں کہ آج ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ سرائکی علاقے کے 46 سیٹوں میں سے 42 تک کے وہ فگر بتا دیتے ہیں. تو ابھی تک وہ ہمیں وہ الیکٹیبلز بھی نظر نہیں آئے. یہ نیلے پیلے چھوٹے موٹے جو ہے روز ساتھ مل جاتے ہیں، مگر ابھی وہ جو بڑے الیکٹیبلز ہیں وہ نون لیگ کے اندر ابھی نظر نہیں آئے ہیں. سو دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے. ابھی مظہر صاحب کی اور عامر صاحب کی گفتگو میں تو آپ نے سنا کہ پاکستان کے مسائل کتنے زیادہ ہیں. ہمارے پاس وسائل نہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مسئلوں میں اور بھی اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 6 سال کے دوران جو آبادی کو سامنے رکھا گیا ہے وہ 3.5 کروڑ بندہ بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر. 2040 کے اندر ذرا سوچے اگر 2 گنا ہو گئی تو جو 2 وقت کی روٹی کسی کو میسر ہے وہ بھی میسر نہیں آئے گی. بریک سے واپس آ کے آبادی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جاتے جاتے جو بڑا خطرناک ٹیزر میں نے چھوڑا تھا پاکستان کی آبادی کے حوالے سے، پاکستان کے آئندہ آنے والے مستقبل کے حوالے سے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے چند سالوں کے بعد، اس کے اوپر عامر صاحب کا بھی تجزیہ لیں گے. مگر میں ویلکم کروں گی ماہر تعلیم ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. جی عامر صاحب. جی میں ڈاکٹر صاحبہ سے اس کا ایکسپرٹ اوپینین لوں گا. ڈاکٹر صاحبہ ماہر تعلیم بھی ہیں مگر اوور آل ڈیولپمنٹ کے سارے امبریلا اس کو بھی سمجھتی ہیں. تو کوئکلی میں ذرا ناظرین کی اس کے لیے کہ پاپولیشن جو ہے ہمارا بڑا ہی ایک مسئلہ ہے اور کئی سالوں سے بڑے ملک ہیں، ایون ہمارے ہمسایہ ملک میں بنگلہ دیش نے کنٹرول کر لیا اور بے تاشا ملکوں نے کنٹرول کر لیا. ہمارا یہ کنٹرول نہ صرف کنٹرول نہیں ہو رہا بلکہ آگے سے بھی خراب اور ابتر ہوتا جا رہا ہے. اور ڈائریکٹلی پاپولیشن جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر جو ہے ہمارے انفراسٹرکچر بھی پڑتا ہے، تعلیم پہ بھی پڑتا ہے، صحت پہ بھی پڑتا ہے. ان اثرات پہ
پہ جائیں گے کہ کیا پڑ رہا ہے، پر میں کوئکلی ذرا فگر شیئر کر لوں گا کہ پاپولیشن کی صورتحال کیا ہے. بیک گراؤنڈ میں یہ دے دوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی 25 کروڑ آبادی تھی، اور آج جو ہے پاکستان کی ہی 24 کروڑ سے وہ آ گئی ہے. اس وقت انڈیا اور بنگلہ دیش کی ملا کے 25 کروڑ آبادی تھی، بلکہ قائد اعظم صاحب کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی تھا کہ ہم 7 کروڑ کے قریب جو ہے نا 25 کروڑ میں سے مسلمان تھے، تو ہمیں اپنے کوٹے سے زیادہ نوکریاں وہ مانگتے تھے کہ ہمیں آزادی دی جائے اور کوٹاز دیے جائیں. 1970 میں جو ہے میرا حال 6 اور 5 11 12 کروڑ کے قریب آبادی تھی ایسٹ پاکستان کو شامل کر کے، اور اب ایسٹ پاکستان بھی جا چکا، اور ابھی بھی پاکستان کی جو انڈیا کی 1947 میں پورے سب کانٹیننٹ کی آبادی تھی 25 کروڑ، ہم اس کے قریب پہنچنے جا رہے ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 6 سال کے دوران آبادی میں 3.5 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے، اور 2040 تک یہ 2 گنا ہو جائے گی، یعنی کہ یہ 25 سے 50 کروڑ کے فگر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اس سے لیبر فورس کے اندر جو ہے 7 کروڑ 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 7 کروڑ جو ہے 7 کروڑ 17 لاکھ 7 کروڑ 17 لاکھ بالکل. اور آئی ایم ایف کی جانب سے بے روزگاری کی شرح جو بتائی جا رہی ہے وہ 8% کا ہے، اور ویسے 60 لاکھ تک تعداد بے روزگار لوگوں کی بڑھ جائے گی، اور 2040 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید 1.5 کروڑ گھر اور 10 کروڑ نوکریاں درکار ہوں گی. میں ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی بڑھ جاتی ہے، ہمارے اقتصادی مسائل چل رہے ہیں اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا ہیلتھ اور پھر تعلیم کے اوپر خاص طور پہ جو آپ کی فیلڈ ہے کیا اثرات پڑیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور آئی گیس اس ٹاپک پہ بات کرنے کا. دیکھیں آبادی تو ہماری جیسے آپ نے کہا کہ 240 ملین پر ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن جب ہم اس سے کم بھی ہماری پاپولیشن تھی تو تب بھی آپ ہماری ایجوکیشن کی خاص طور پہ اگر فگرز دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو 2nd ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں ہے، اور وہ ڈپینڈنگ آن دا سورس دیٹ یو لک ایٹ 20 ملین سے لے کر 22 ملین تک جو ہم کہتے ہیں 2 سے 2.25 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو بچے ہمارے اسکول میں جا رہے ہیں بیکاز وہ آپ کی ریسورسز بہت کنسٹرینڈ ہیں یا ہم ریسورسز کو ٹھیک سے اسپینڈ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اگر بچے اسکول جاتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے لرننگ پاورٹی کی، لرننگ پور، کہ آپ اسکول جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو ہمارے پاس وہ بڑی ڈسمل فگرز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80% بچے 10 سال کی عمر کے، جس میں آؤٹ آف اسکول اور ان اسکول دونوں شامل ہیں، اگر ان سے آپ بیسک ایک ٹیکسٹ کو ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کروائیں تو وہ نہیں کر سکتے، وہ بیسک ٹیکسٹ پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے. آپ کے 10 سال کی عمر کے بچے جی 80%. میں ڈاکٹر صاحب ایک تو اور بھی شیئر کروں، آپ مزید فگر شیئر کر دیجیے گا کہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لڑکے لڑکیاں جو ہیں تعلیم سے اس وقت محروم ہیں، اور تعلیمی میدان میں 2040 تک 57,000 نئے پرائمری اسکول بنانے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میرا خیال ابھی اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ آبادی کے زیادہ ہونا اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پڑھی لکھی ہو اور ٹرینڈ ہو تو وہ ایسٹ بھی بن جاتی ہے. ہم نے چین میں بھی دیکھا اور بھی کئی ملکوں میں بھی دیکھا کہ وہی آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی اگر بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ ہو تو وہ ایسٹ ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل ہوتا ہے. دیکھیں وہ آپ نے چائنا کی بات کی، وہ انٹرسٹنگلی ایک ان کی بڑی ایک بک ہے ریسنٹ ایک آئی جس کے اندر بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ہے، جس کے اندر ایون چائنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں مڈل انکم سے ہائی انکم کنٹری بننا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر یہ ایجوکیشن کے حوالے سے حالات بہت بہتر ہیں، ہم سے تو کافی بہتر ہیں، لیکن اگر اوور آل ان کی پاپولیشن بھی دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ جو پورر ہاؤس ہولڈس ہیں یا جو رورل ہاؤس ہولڈس ہیں وہاں پر ایجوکیشن یا 12 سال کی
کی ایجوکیشن سے بچے ابھی بھی باہر ہیں. تو ان کے پاس بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اربن سائٹ پہ اور وہ جو ذرا تھوڑے ڈیولپڈ علاقے تھے وہاں پہ تو ایجوکیشن کے اندر آپ نے وہ لیبر فورس کو بھی بہتر کر لیا اور لوگوں کو بھی ٹرین کر لیا, لیکن جب تک آپ اپنی رورل اور پورر پاپولیشن کو فولڈ میں لے کر نہیں آئیں گے, آپ اب مڈل انکم جو کنٹری کا ٹریپ جسے کہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکل سکتے. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایشو تو بہت بڑا ہے. اگر آپ وہ جس طرح آپ نے ایجوکیشنل فگرز کی بات کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اگر آپ رفلی دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی 1.5 لاکھ کے قریب یا اس سے تھوڑے سے اوپر پرائمری اسکول ہیں. آپ مڈل اسکول کی سطح پہ جاتے ہیں تو وہ 50,000 اسکول تک رہ جاتے ہیں. آپ ہائی اسکول کے لیول پہ جاتے ہیں تو وہ تقریباً 30-32 ہزار اسکول رہ جاتے ہیں. آپ ہائر سیکنڈری یعنی انٹرمیڈیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ 5-5.5 ہزار اسکول رہ جاتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں کہ جب آپ کے اسکولوں کی تعداد ہی پرائمری کے بعد اتنی وہ لاکھ اسکول تو وہیں پر کم ہو جاتے ہیں. اس میں اگر آپ لڑکیوں کے اسکول دیکھیں تو وہ لڑکوں سے اور زیادہ کم رہ جاتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس تو وہ بیسک مسائل ہے نا کہ آپ وہ ایکسیس کے مسائل ہی حل نہیں کر سکے. ایک فگر ہے ورلڈ بینک کی جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی لڑکیوں کی تمام آبادی جو ہے اسکول گوئنگ اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے تو جو کرنٹ پیس آپ کی ہے اس وقت ایکسیس کے حوالے سے یا کوالٹی کے حوالے سے آپ کو 50 سال لگیں گے. اگر لڑکوں کی پوری تعداد کو آپ نے اسکولس کے اندر لے کر آنا ہے تو آپ کو 31 سال لگیں گے. تو آپ کے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اس میں بھی ایک بات چیز ثابت ہو چکی بھی ہے کہ جہاں ماں تعلیم یافتہ ہوئی ہے وہاں پہ پاپولیشن کا کنٹرول بہتر انداز میں ہو پایا ہے, آبادی کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا آپ نے چائنا کی بڑی اچھی مثال دی کہ چائنا اور جاپان کے اندر دونوں کے اندر ایک پرابلم ہے کہ بوڑھے لوگ بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس لکیلی یوتھ بلج ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 65% کے قریب جو آبادی ہے وہ 39 ایئر یا 35 ایئر سے نیچے ہے. سو ناؤ از دا ٹائم کہ ان کو ہم ٹرین کر لیں, ورنہ ہمارے پاس بوڑھے لوگ بھی ہوں گے اور وہ ان پڑھ اور انٹرینڈ بھی ہوں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ میرا خیال ہے ہمارا وہ وقت گزر چکا ہے. give us some hope کہ کیا what is it that we should do. دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ چاہتے تو آپ اس پاپولیشن کو ایسٹ بھی بنا سکتے تھے اور میرے خیال میں وہ اب ہم کافی حد تک لائبلٹی بنا چکے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کی بہت ساری پاپولیشن اس طرح کی ہے جن کو آپ واپس اسکولوں کے اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم آؤٹ آف اسکول پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ شاید کم رہ گئے ہیں اسکولوں سے باہر. جو آپ کے 10 سال سے اوپر بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ذرا زیادہ ہیں, اور ان کو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ والا جو سولوشن ہے فارمل اسکول میں واپس لانے والا یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا, ری ڈیزائن کرنا پڑے گا, اسکلز ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑے اس کے لیے زیادہ تفصیلاً چاہیے پروگرام میں, آپ کو مزید زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اٹ واز ویری ایجوکیٹو ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک سو مچ. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی فوری طور پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, پی ایس ایل کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں جس طرح میں نے ابتدائی میں بتایا تھا, کتنی سچائی ہے اس کے اندر؟ جی خبریں بالکل اس کے اندر بہت سچائی ہے. اور پہلے میں ایک اور خبر بھی شیئر کر دوں کہ ایس سی سی پی نے جو کرپٹو کرنسی اور جوا آن لائن جو چلتا تھا سٹے بازی وہ بالکل بین کر دیا ہے. تو اب پی سی بی کے لیے یا کسی پی ٹی وی کے لیے اور فرینچائزز کے لیے یہ بالکل بھی ایک اسپانسرشپ کی ایک بہت بڑی جو ایک کنٹریبیوشن تھی وہ یہاں سے پیسہ آ رہا تھا جس کا اخلاقی طور پہ برا تھا, اور ہماری کرکٹ کے اوپر جوئے کے اثرات بھی آ رہے تھے. مگر زیادہ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایشو آ گیا ہے کہ پی سی بی کی طرف سے یہ اشارے آ رہے ہیں کہ وہ یو اے ای اور جو ہے ساؤتھ افریقہ میں پی ایس ایل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ عذر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب 8 فروری کو الیکشن ہے اور ونڈو جو پی ایس ایل کی ہے وہ 8 سے 24 فروری کے درمیان میں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی سیکورٹی کے بھی ریزنز ہیں, بلا 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 ریزنز ہیں. اور فرینچائزز کے اندر جو ہے لاہور کی جو میری اطلاع ہے اور اسلام آباد کی اور ایک آدھی فرینچائزز ہیں, آدھی ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتی ہیں کہ ہو جائے تو بہتر ہے, کچھ کہہ رہی ہیں نہیں. میرا بہت زیادہ ہمارا جو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بالکل ہونے چاہیے. ہم نے تو بڑی مشکل سے یہ عہد کیا ہے پاکستان میں کرنا. اب جب ہم وہاں پہ کروائیں گے
تو اگر ہم PSL نہیں کروا سکتے تو الیکشن کیسے کروائیں گے؟ وہ تو اس سے بہت بڑی ایکسرسائز ہے. دوسرا کیا میسج آئے گا؟ ہم نے 2025 کے اندر جو ہے یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی کروانی ہے. ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے اور جا کے دبئی اور ساؤتھ افریقہ میں کروا رہے ہیں، تو پھر کیا یہاں پہ انڈیا کے آنے کا مسئلہ ہوگا اور بھی ملکوں کو ہوگا کہ جناب یہ خود نہیں کروا پا رہے، اپنا ٹورنامنٹ نہیں کرواتے، تو یہ ایک ورلڈ ایونٹ کس طریقے سے کروا لیں گے؟ دوسرا آف کورس پاکستان کے لوگ جو ہیں کرکٹ سے بہت عرصہ محروم رہے ہیں، ڈیکیڈز محرومی رہی ہے، ہوم کی ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے، تو لوگوں کو تماشائیوں کو آنا چاہیے، ٹکٹس بھی آنے چاہیے. یہ ریونیو کیوں ہم UAE یا ساؤتھ افریقہ میں جائے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا. شاید TADA زیادہ بن جاتا ہے دبئی میں اور ساؤتھ افریقہ میں کہ PCB کا کیا انٹرسٹ ہے وہاں پہ کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ ان کی طرف سے ڈینائل آ جائے گا، مگر یہ کیونکہ خبریں چھپ چکی ہوئی ہیں، ایک دو ٹی وی میں بھی چل چکا ہوا ہے، مگر ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی ہے PCB کی طرف سے. اور میں نے کنفرم کیا کہ بالکل فرینچائزز کے درمیان میں یہ اختلاف والا جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بالکل پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. اور الیکشن کے یہ بعد میں ایک دو دن آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، بعد میں بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کے رزلٹ میں مارکیٹائی کی طرف لوگ جائیں تو اچھا ہے. ذرا کرکٹ ایک مثبت چیز ہے تو اس انٹرٹینمنٹ میں چلیں گے، الیکشن کی انٹرٹینمنٹ کے بعد PSL کی انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی. زیادہ اچھا رہے گا. جی بالکل، میرا خیال ہونا چاہیے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.